ताजदार अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान मारहरा शरीफ, फैजान मारहरा शरीफ, फैजान मारहरा शरीफ, फैजान मारहरा शरीफ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, उर्से कादरी, उर्से कादरी, फैजान मारहरा शरीफ, फैजान मारहरा शरीफ, ताजदार मारहरा, ताजदार मारहरा, ताजदार मारहरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी, उर्से कादरी, चश्मे ज़र्री। 12 बुर्ज हैं और बेशुमार सितारे हैं। तो नजूमियों ने सितारों की कई किस्में की हुई हैं। सितारे चमकते हैं। कुछ सितारों को सईद कहा जाता है, कुछ सितारे नहुस कहलाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब सितारे आसमान में घूमते रहते हैं, कोई सितारा किसी बुर्ज में होता है, कोई सितारा किसी बुर्ज में होता है, कभी सैकड़ों साल के बाद या कुछ सदियों के बाद एक साथ ऐसी भी आती है कि 2 सादतमंद सितारे, 2 सईद सितारे, 2 निहायत बेहतरीन सितारे एक बुर्ज में जमा हो जाते हैं। और उस सादत को क़िरानुस सादैन कहा जाता है। क़िरानुस सादैन यानी 2 सात सितारों का मिलाप एक बुर्ज के अंदर। तो नजूमियों ने तो ये बात सिर्फ 2 सितारों के बारे में कही थी, लेकिन आज साहिबे उर्स के पीर मुर्शिद ने, हुजूर शम्से मारहरा ने अपने चहीते खलीफा, अपने चहीते मुरीद, अपने खजाने के अमानतदार शाह ऐनुल हक अब्दुल मजीद के उर्स की इस महफिल में अपने घर के 3 सितारों को भेज दिया। आज जो मारहरा मुकद्दसा के शहजादगान यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका तारुफ कराऊंगा अभी। सबसे पहले हुजूर ताजदार अहले सुन्नत के बाद मैं ताजदार अहले सुनन हजरत सैयद शाह याह्या हुसैन मियाँ साहब क़िबला कादरी बरकाती नूरी साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया कादरिया बरकातिया नूरिया मारहरा शरीफ आपके सामने जलवा अफरोज है। सुभान अल्लाह। और हजरत तो हमेशा करम फरमाते हैं, और क्यों ना फरमाए भाई, अगर मारहरा के शहजादे बदायूनी गुलामों पर करम न फरमाए तो ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद शहजादे अहसनुल उलमा रफीक मिल्लत हजरत सैयद शाह नजीब हैदर साहब क़िबला कादरी नूरी बरकाती वली अहद खानकाहे आलिया कादरिया बरकातिया मारहरा मुतहरा अपने असलाफ की तमाम तर जलवा सामानियों के साथ हमारे और आपके सामने जलवा अफरोज। अभी जब हजरत नजीब मियाँ के रुख अनवर पर मेरी नजर पड़ी तो मेरे जहन में फौरन इनके परदादा का नाम आ गया। इनके वालिद मोहतरम हजरत अहसनुल उलमा, उनके वालिद मोहतरम हजरत आले अबा, उनके वालिद मोहतरम हजरत सैयदना शाह हुसैन हैदर मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत हुसैन हैदर मारहरवी रहमतुल्लाह ताला, हजरत रफीक मिल्लत के परदादा हजरत हुसैन हैदर मारहरवी ने मदरसा आलिया कादरिया को ये इज्जत बख्शी कि आप तालीम हासिल करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। मदरसा आलिया कादरिया मफहूल से अफ़ज़ इल्म किया। यानी हजरत हुसैन हैदर मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत ताजदार अहले सुन्नत ने फिर एक इस्लाह फरमाई मेरी कि वो खुद बदायूं तालीम हासिल करने नहीं आए थे, बल्कि अपने असलाफ की तरफ से भेजे गए। उनके नारे भेजा। जब वो तशरीफ लाए
تو زمانہ تو یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک برکاتی شہزادہ بدایوں میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. دن میں درسگاہ کے اندر بیٹھ کر حضور تاج الفضول سے اخذ علوم کیا کرتے تھے. حدیث پڑھتے ہوں گے, تفسیر پڑھتے ہوں گے, فقہ پڑھتے ہوں گے. یہ تو آپ نے دیکھ لیا, لیکن یہ نہیں سوچا کہ حضرت تاج الفضول کے والد محترم سیف اللہ المسلول ان شہزادے کے ساتھ کیا کرتے تھے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. دن میں بیٹا ایک برکاتی شہزادے کو علم دین حاصل کروا رہا ہے, اور جب رات میں وہ شہزادی برکاتا خاتم الاکابر کے نواسے سیدنا شاہ آل رسول کے مرید اور خلیفہ رفیق ملت کے پردادا جب مدرسہ قادریہ میں مسجد کے برابر والے حجرے میں آرام فرمایا کرتے تھے, تو ان کے استاد حضرت تاج الفضول کے والد گرامی اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے مفتی, اپنے وقت کے امام میں اہل سنت اور آج تک امام اہل سنت, تو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم دنیا میں یہ بھی دیکھا کہ فضل رسول جس کے علم کا چرچا عجم سے لے کے عرب تک پہنچا ہوا ہے, روم سے لے کر شام تک پہنچا ہوا ہے, اپنے اس علم کی دستار کو ایک طرف رکھ کر شہزادے سے دستبستہ عرض کرتا ہے کہ اے برکاتی شہزادے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے. اس آسمان میں حیرت سے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ سیف اللہ المسلول کہ جس کے علم کا ڈنکا چار دانگے عالم میں بج رہا تھا, ایک برکاتی شہزادہ پلنگ پر آرام فرما رہا ہے, اور سیف اللہ المسلول اپنی آنکھوں کو اس کے تلووں سے لگا رہے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث, عرس قادری, فیضان ماررہ شریف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ لوگ ایسے ہی بڑے نہیں بن گئے, ہاں ہاں, زمانے میں ایسے ہی نہیں مان لیا ہے. واہ واہ واہ. مجھے ایک اپنا خود جملہ یاد آ گیا, میں نے کسی مضمون میں لکھا تھا کہ میں حضرت شمس مارہرہ کی چوکھٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, اور اس وقت میں نہ علامہ ہوں, نہ مولانا ہوں, نہ شہزادہ ہوں, نہ پیرزادہ ہوں, کچھ نہیں ہوں, میں صرف اسید الحق ہوں. اور مجھے یہ میرے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ جب تک شمس مارہرہ کی چوکھٹ کے سامنے بے حیثیت ہو کر حاضر ہوتے رہو گے, تمہاری دنیا تمہاری حیثیت کا اعتراف کرتی رہے گی, اور جس دن شمس مارہرہ کی چوکھٹ کے آگے اپنی حیثیت دکھانا شروع کر دی, دنیا میں بے حیثیت ہو جاؤ. آج جو کچھ بھی حیثیت ہے کہ شمس مارہرہ کی چوکھٹ میں بے حیثیت حاضر ہونے کا نتیجہ. واہ واہ واہ. تو صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں, مجھے شرم آتی ہے کہ میرے استاد کے والد اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم میرے طلبوں سے اپنی آنکھیں ملے. تو آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جس کو مصنفین نے اپنی کتابوں میں ثقہ راویوں سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صاحبزادے آپ تو شرما رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ فضل رسول اپنی کمزور آنکھوں کا علاج کر رہا ہے, میری آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی. اور یہ سیف اللہ المسلول وہ ہیں کہ آخری وقت میں آپ کی نگاہیں کچھ کمزور ہو گئی تھی. شمس مارہرہ کی جگر گوشے, تاجدار مارہرہ, سراج السالکین سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوجوان تھے, کم عمر تھے. سیف اللہ المسلول مدرسہ قادریہ میں مسجد کے سامنے املی کا درخت تھا, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. مرید تو آپ بھی اپنے پیر کے ہیں, لیکن ذرا سوچئے کہ ان بزرگوں نے اپنے پیروں کا نہیں, پیرزادوں کا نہیں, اپنے پیروں کے اولاد در اولاد, پوتے پر پوتوں کا ایسا ادب کر کے دکھا دیا جو آج ہم اپنے پیر کا نہیں کر پاتے. تو سیف اللہ المسلول کی آنکھیں کمزور, دکھائی نہیں دے رہا. آپ تشریف فرما ہے, حضرت نوری میاں تشریف لائے نوجوان, تو آپ نے یہ خیال فرمایا کہ حضرت کی ضیفی کا وقت ہے, میں اگر کہوں کہ میں آ گیا ہوں تو آپ اٹھیں گے, ادب و احترام کریں گے, کھڑے ہوں گے, آپ کو تکلیف ہوگی. آپ نے اشارے سے منع فرما دیا کہ محمد عبد القادر صاحب حضرت کو نہ بتانا, میں فلاں کام سے آئی ہوں, ابھی جا رہا ہوں.
یہ کہہ کر آپ چلے گئے گزرتے دروازے کے باہر. لیکن ارے وہ کتا ہی کیسا جو اپنے مالک کی خوشبو نہ سن لے. سیف اللہ المسلول نے اس برکاتی شہزادی کی خوشبو سن لی. فرمایا عبد القادر کون آیا؟ کہا نہیں حضور کوئی نہیں. کہا عبد القادر کوئی آیا تھا ابھی، کوئی ماڈیرا سے آیا تھا، کوئی برکاتی شہزادہ آیا تھا. خیر جب کافی ناراض ہوئے تو حضرت نوری میاں کو لوگ وہاں سے لے کر آئے. کوئی معمولی آدمی کا نام نہیں فضل رسول. بے شک واہ. یہ وہ عالم ہے کہ اگر بہادر شاہ ظفر کو چند اختلافی مسائل میں فیصلہ کن فتویٰ لینا ہو تو پورے ہندوستان میں پشاور سے لے کے دہلی تک اور چاٹگام سے لے کر ملتان تک اگر کسی عالم پر نظر پڑتی ہے تو اس عالم کا نام فضل رسول ہے. بے شک سبحان اللہ. اس حیثیت کا آدمی، اس حیثیت کا امام اہل سنت، اس حیثیت کی سیف اللہ المسلول جب دشمنوں کے سامنے ہو تو وہ سیف اللہ المسلول اللہ کی کھچی ہوئی تلوار، اور جب اپنے شہزادوں کی بارگاہوں میں ہوں تو کیسے بادب ہوا کرتے ہیں. جب تشریف لائے تو راوی لکھتا ہے کہ حضور سیف اللہ المسلول اپنی ضعیفی کے عالم میں، اس بڑھاپے اور کمزوری کے عالم میں اپنے بستر سے اترے، حضور نوری میاں کے قدموں پہ گر گئے. اور راوی نے لکھا کہ اس سے پہلے آپ املی کے تنے سے اپنے سر کو مارتے تھے، اپنی داڑھی کو نوچتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے فضل رسول اتنے بڑے آدمی ہو گئے کہ برکاتی شہزادہ آیا تم قدم بوسی کرنے کو بھی نہ اٹھے. اور جب وہ تشریف لائے تو حضور سیف اللہ المسلول آپ کے قدموں پر گر گئے. میں یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ لوگ یوں ہی بڑے نہیں بنے تھے. بھئی آج بھی وہ محبت پیدا کرو، آج بھی وہ تعلق پیدا کرو، آج بھی وہ نسبت پیدا کرو، آج بھی وہ عشق پیدا کرو، اور یقین جانو کہ اہل اللہ کی کمی نہیں، مرشد کامل کی کمی نہیں. کوئی مانگنے والا تو محبوب الہی کے نائبین اور وارثین آج بھی موجود ہیں. امیر خسرو تو لے کر آؤ، شمس ماہریرا، ابو الفضل، آل احمد، اچھے میاں کے فیض کی خیرات لے کر خیرات بانٹنے والے آج بھی موجود ہیں. کوئی عین اللہ عبد المجید تو فیض ملے تو کیسے ملے. میں نے کہا تھا کہ میری کمزوری ہے شمس ماہریرا. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو میں اپنے تمام تر پچھلے 250 سالہ رشتہ غلامی، اس موروثی رشتہ خدمت اور اس جو شمس ماہریرا سے جو نسبت اہل بدائیوں کو ہے اور خاص طور سے شاہ عین الحق عبد المجید سے ہے، میں ان کا پوتا ہونے کی حیثیت سے میں اپنے زبان میں وہ الفاظ نہیں پا رہا ہوں کہ ان برکاتی شہزادوں کا کس طرح شکریہ ادا کروں. بھی آج تک تو یہ سنا تھا کہ پیاسے کنویں کے پاس جایا کرتے تھے. یہ کیسے کنویں ہیں کہ اٹھ کر خود پیاسوں کے پاس آ گئے. تو حضور تاجدار اہل سنن سیدنا شاہ یحییٰ حسن میاں قبلہ دعوت برکاتہم کے برابر حضور احسن العلماء کے صاحبزادے رفیق ملت حضرت نجیب میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی مدظل العالی تشریف فرما ہے. اور یہ مزید خوشی کی بات ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے بھتیجے حضرت افضل میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی کے صاحبزادے اور جگر گوشے حضرت صاحبزادے بالا تبار مخدوم گرامی سید شاہ برکات حیدر صاحب قبلہ کو بھی لے کر آئے. یہ ان کی مزید کرم فرمائی ہے. تو میں نے پہلے کہا تھا کہ آج بدائیوں کی زمین جو آسمان بن چکی ہے اس میں ایک نہیں، دو نہیں، تین برکاتی مہر و ماہ اور ماہتاب و آفتاب جمع ہو گئے. اور ہماری خوش قسمتی ہے اور خوش نصیبی ہے کہ حضور تاج الفہول کے چہیتے شاگرد حضور حافظ بخاری سیدنا شاہ عبد الصمد چشتی مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آستانہ عالیہ پور شریف کے جگر گوشے، وہاں کے صاحب سجادہ میرے مخدوم گرامی اور خالق محترم حضرت سیدنا سید شاہ اختر میاں صاحب قبلہ چشتی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں اور کرم فرماتے ہوئے اس اپنی عدالت طبع کے باوجود یہاں موجود ہیں، اور مزید ایک شخصیت اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ بدائیوں میں جو کچھ آیا مارر شریف سے آیا، اور مارر شریف میں جتنے سلاسل تھے سب یہاں پر آ گئے۔ تو سلاسل میں ایک سلسلہ قدیمہ چشتیہ تھا مارر شریف سے جو یہاں پر آئے، جو صفی پور شریف سے ہو کر آتا تھا۔ صفی پور شریف حضرت مخدوم صفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارا پیر خانہ ہوا اس حساب سے، یعنی چشتیہ فیض اس واسطے سے ہمارے پاس آیا ہمارے رشید ہوتے ہوئے صفی پور شریف سے۔ صفی پور شریف کے فیض یافتہ اور وہاں کے مخدومان گرامی کی خلیفہ کے لخت جگر اور نور نظر حضرت سید شاہ خواجہ احسان اللہ ابو سعید چشتی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی یہاں جلوہ افروز ہے، جو آپ الہ آباد سے تشریف لائے۔ میں شاید 2 مرتبہ حضرت کی بارگاہ میں الہ آباد حاضر ہوا۔ الہ آباد میں آپ کی خانقاہ ایک گاؤں کے اندر سید سراما میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی اور آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان تو کیا باہر بھی بہت گھومے ہیں، دنیا جان گھوم کے آئے ہوئے ہیں، ہزاروں پیر دیکھے، ہزاروں مولوی علماء مولانا سب کچھ دیکھ لیے، ہزاروں درگاہیں خانقاہیں، لیکن ایک بات بغیر کسی مجاملے، بغیر کسی خوشامد اور بغیر کسی بناوٹ کے میں کہنا چاہتا ہوں جو میں نے خود دیکھا کہ سید سراوا میں الہ آباد میں جہاں کے صاحب سجادہ حضرت سید شاہ احسان اللہ چشتی ابو سعید یہاں تشریف فرما ہے، جب میں وہاں حاضر ہوا اور وہاں 2 روز رہا، 2 مرتبہ گیا تھا، میرا خطاب بھی ہوا، آپ کی کرم فرمائی تھی، میں نے درگاہیں تو بہت دیکھی تھی، کوئی خانقاہ نہیں دیکھی، درگاہیں تو بہت دیکھی ہیں، آستانے تو بہت دیکھے ہیں، دل چاہتا تھا کہ اس زمانے میں کوئی خانقاہ بھی تو ہو جہاں دل کی صفائی کا کام کروایا جا رہا ہے، جہاں تزکیہ، تصفیہ اور دل کو پاک منزہ کر کر اللہ کے ذکر اور اللہ کے رسول کی محبت سے صاف کیا جا رہا ہے، اس میں ڈالی جا رہی ہے۔ تو جب میں خانقاہ عارفیہ چشتیہ سید سراوا شریف میں حاضر ہوا، الہ آباد میں حاضر ہوا اور وہاں رہا، وہاں کے مریدین کو دیکھا، خدام کو دیکھا، طلباء کو دیکھا، وہاں کے وابستگان کو دیکھا اور خود صاحب خانقاہ کو دیکھا، تو یہ بات میں وہاں بھی کہہ کر آیا تھا اور آج یہاں بھی یہ بات کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا کہ اگر میں نے کہیں واقعی طور پر اس زمانے میں خانقاہی نظام کا نفاذ دیکھا ہے تو وہ خانقاہ چشتیہ عارفیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایسے ایسے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے اور اپنے انوار و تجلیات سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ چشتیہ سلسلے کی بہت بڑی خانقاہ حضرت سیدنا شاہ شیخ العالم حضرت عبدالحق ردولوی صاحب توشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ردولوی شریف، اور حضرت کے شاید لقب بولے تھے سلسلے صابریہ بھی ہے غالباً، یعنی صابری شاخ، چشتی سلسلے 2 شاخ میں تقسیم ہو گیا، نظامی اور صابری۔ تو صابری سلسلے کی بہت بڑی خانقاہ، بہت بافیض آستانہ حضرت شیخ العالم سیدنا شاہ عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں کے صاحب سجادہ حضرت سید شاہ آفاق عمار احمد احمدی میجر میاں صاحب کے صاحبزادے، ان کے جگر گوشے حضرت آفاق میاں صاحب چشتی صابری بھی ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ خانقاہ کلیمیہ میران پور کٹرا، وہاں کے شہزادے اور صاحبزادے اور ولی عہد اور وہاں کے صاحب سجادہ حضرت سید شاہ کامل میاں کلیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جگر گوشے حضرت، اب تو مولانا بھی ہو گئے، مولانا
سید محمد میاں عادل کلیمی بھی اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسی عجیب بات ہے کہ غوث اعظم کا کیسا کرم ہے کہ آج عرس قادری کے اسٹیج پر غوث اعظم نے قادری فیض بھی رکھا ہے، چشتی فیض بھی رکھا ہے، صابری فیض بھی رکھا ہے، نظامی فیض بھی رکھا ہے اور برکاتی فیض بھی رکھا ہے۔ ارے فیض کے جتنے دریا ہیں، وہ چاہے قادری دریا ہو، وہ چاہے چشتی دریا ہو، وہ چاہے صابری دریا ہو، وہ چاہے نظامی دریا ہو، وہ چاہے مودودی دریا ہو، وہ چاہے کلیمی دریا ہو، جتنے فیض کے دریا ہیں آج درگاہ قادری کے اس اسٹیج پر کھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح پیاسوں کی تلاش میں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو بڑی خوش قسمتی کی اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میں ان تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب بغیر کسی تاخیر کے، میں تقریر تو نہیں آیا تھا، یہ تقریر نہیں تھی، تقریر تو بھی سننی ہے آپ، یہ تمہید تھی اس کی، تو تقریر تو بھی سننا ہے آپ۔ اس محفل کو آگے بڑھا، ناظم اس محفل کون ہے آپ؟ میں بول دوں، چلیے آپ۔ تو ناظم اجلاس کی اجازت سے اب میں اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہاں میں ایک چیز اور بھول گیا، میں ان تمام مشائخ کے ساتھ ساتھ آج پہلی بار اس عرس قادری کے اسٹیج پر اہل سنت والجماعت کی ایک عبقری شخصیت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی خدمات کا سلسلہ ہندوستان سے لے کے پاکستان اور وہاں سے لے کے یورپ اور امریکہ تک پھیلا ہوا، ان کے نبیرہ یعنی پوتے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھئی رئیس القلم کا پوتا اگر رئیس القلم نہ ہو تو کیا ہو؟ واہ واہ واہ۔ تو رئیس القلم کے پوتے بھی ہیں اور خود بھی رئیس القلم ہیں، میرے دوست اور محب گرامی حضرت مولانا خوشتر نورانی صاحب دلی سے۔ کل میری جب بات ہوئی ان سے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں،